अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त ऐसा लगता है कि अपोजिशन को जिन दरीना इशूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए उनसे ज़्यादा सबसे बड़ा फोकस जो है वो 8 फरवरी का एहतजाज है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक उम्मीद अभी भी बंधी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि शायद हुकूमत उनसे कहीं ना कहीं बातचीत के नाम के ऊपर 8 फरवरी का एहतजाज मौखर करने की कोशिश करेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर हुकूमती ज़राए से बात की जाए तो उनको ये लगता है कि एक आखिरी कोशिश PTI को कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले चंद एहतजाजों को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में वो दमखम हरगिज़ नहीं रहा है। एक तरफ ऐसा करने की कोशिश हो रही है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों इंगेज हों, और दूसरी तरफ एक माहौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान इस तरह डेवलप हो रहा है कि एक नई तरमीम के नाम पे जो अभी सामने भी नहीं आई है, बहस चल पड़ी है। कभी 18वीं तरमीम को तब्दील करने की बात हो रही है, कभी NFC के बारे में बात की जा रही है, कभी MQM अपने बल्दियाती जो कवानीन हैं उनमें तरमीम का जिक्र करके याद दिला रही है कि 2024 में उनसे क्या वादा किया गया। लगता ऐसा है कि यकीनन 28वीं तरमीम आने के दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गंवाने का ऑप्शन हुकूमत के पास है, और अगर साथ लेके चलते हैं तो क्या वाकई इन चीज़ों के ऊपर पीपल्स पार्टी को मना सकेंगे। ये तमाम वो चैलेंजेस हैं जो इस वक्त बज़ाहिर इस हुकूमत को दरपेश हैं। और इस पूरे सिनेरियो में हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनली एक मरतबा फिर सामने उस सूरत में आया है कि गज़ा के हवाले से जो एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया उसमें पाकिस्तान ने शमूलियत पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। इंटरनेशनली भी इस खबर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पहले सियासी कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो इस वक्त तरमीम की बात हो रही है, चलें उस पर तो बहस एक तरफ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बात सुने पहले ही काफ़ी शोर मचा दिया है कि 18वीं तरमीम को आप छेड़ रहे हैं और गुल प्लाजा के इंसिडेंट को जवाज़ बनाकर आप तनकीद कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयानात आ रहे हैं कि लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पहले से ही डिफेंसिव मैकेनिज्म पे जा चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। बात यह है कि इस वाक़े को बिल्कुल सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए और कोई सियासी बयानबाजी इस वाक़े के हवाले से नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाईलाइट करना ज़रूरी हैं। जहाँ पे बात हुई कि क्या लैप्सेस हुए, वहाँ पे क्यों जो है वो फायर ब्रिगेड या फायर टेंडर्स जो है लेट पहुँचे या ताख़ीर क्यों हुई, फिर ये काम किसका था, क्या ये लोकल गवर्नमेंट का काम था या सूबे की हुकूमत के किसी डिपार्टमेंट का काम था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे ये भी बातें तो पीपल्स पार्टी के अपने ही प्लेटफॉर्म से सामने आई हैं और आपने भी देखी कि उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि जी मेयर ने जब फायर सेफ्टी रिपोर्ट्स भेजी तो 2 साल गुजर गए तो CM को नहीं मिली। उनके अपने वजीर बल्दियात ये बात कहते हैं कि मेरे पे भरम हुए और बिल्कुल कहा कि ये रिपोर्ट्स क्यों नहीं मिली। तो लैप्सेस कहीं ना कहीं तो थे, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसीलिए जो तमाम तर मामला है, क्योंकि आपने 18वीं तरमीम की बात की, तो मैं ये जरूर कहूंगा, एक तो उसको कोई रोल बैक करने की कहीं भी जो है वो सोच नहीं पाई जाती। वक्त के साथ साथ कानून में बेहतरियां या आइन के अंदर तरमीम वो आती रहती हैं, लाज़िम मलज़ूम भी होती हैं। एक बेहतर स्ट्रक्चर बनाने के लिए या विद द एडवेंट ऑफ टाइम या द एडवांसमेंट्स दैट हैव बीन मेड, स्पेशली विद टेक्नोलॉजी के हवाले से, दीगर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बेहतरी सिस्टम्स में आती है। तो इस हवाले से सना साहिबा मैं ये जरूर कहूंगा कि लोकल गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है उसको प्रॉपरली इन इफेक्ट मजबूत करना, एम्पावर करना, या डेवोल्यूशन ऑफ पावर को या तरसील को, जो इख्तियारात की तरसील निचले सतह तक है उसको यकीनी बनाना, वो लाज़िम मलज़ूम है। हाँ, 18वीं तरमीम में ये जरूर हुआ कि वफाक से लेके इख्तियारात सूबों को दिए गए, लेकिन सूबों का आगे काम था कि सूबे भी एम्पावर करें लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स को, ताकि मैं तो एक सादी सी मिसाल देता हूँ कि बसीयत है MNA, ये मेरा काम नहीं है कि मैं गली भी बनाऊं, मैं नाली भी बनाऊं, मैं सीवरेज का काम भी देखूं, मैं सड़क भी देखूं, लेकिन मुझे ये करना पड़ता है अपने हल्के की आवाम के लिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स जो हैं वो उस तरह फाल नहीं है या उस तरह एम्पावर्ड नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे काम करें, हकीकी मानों में स्ट्रेंथन करें अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को। और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की, इससे ना कोई ज्यादा की ना कोई कम की। और वाकईतन उन्होंने ये कहा कि हमें लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जो असल 18वीं तरमीम की रूह के हवाले से अगर आप देखें तो जाहिर बात है कि जो उसका मेन मकसद तो यही था, डेवोल्यूशन ऑफ पावर और इख्तियारात की तरसील, और वो भी निचले लेवल तक। ये तो उसको यकीनी बनाना पड़ेगा। तो 140A में भी यही बात है, और यही बात हमारी दूसरी इत्तेहादी
جماعت MQM بھی کرتی آئی اور وہ بھی یہی کہتے آئے, اور پچھلی آئینی ترمیم میں بالکل ہم نے کمیٹیز میں بھی ان کے ساتھ ایگری کیا, وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ایگری کیا ان کے ساتھ. تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم تو بالکل ان کے اس جو موقف ہے 140A کے حوالے سے فار دا اسٹرینتھنگ آف دا لوکل گورنمنٹ, ہم اس کے ساتھ ہیں. اچھا سر, یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ تو چلے واضح ہو رہا ہے کہ یہ بات تو درست ہے, بلدیاتی سسٹم کو امپاور ہونا چاہیے جو نہیں ہے, لیکن آپ کے خیال میں کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ 28ویں ترمیم آنی ہے. چلے میں ٹائمنگ آپ سے نہیں اس کی پوچھوں گی, لیکن یہ درست ہے کہ MQM بڑی پر امید ہے کہ بلدیاتی سسٹمز کا جو لاسٹ مومنٹ کے اوپر پچھلی بار بھی مسودہ نکال دیا گیا تھا 27ویں ترمیم سے, اس مرتبہ اس کو اور NFC کو ضرور شامل کیا جائے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. سب سے پہلے تو جو آپ نے میرے سے اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں پوچھی جی اس حوالے سے, نہیں, مجھے مجبوریوں کا احساس ہے آپ کی, اس لیے جی. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور آپ کو کہوں گا کہ بات خالی MQM کی نہیں ہے, اور پچھلی دفعہ بالکل ہماری کمٹمنٹ تو ضرور تھی ان کے ساتھ. لیکن کوئی بھی آئینی ترمیم ہو, ثنا صاحب آپ خود بہتر سمجھتی ہیں, اور ماشاءاللہ آپ خود ایک جید صحافی ہیں, کہ پارلیمنٹ کی جو ورکنگ ہے وہ اس طرح ہے کہ دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے, اور پیپلز پارٹی کے پاس 74-75 ووٹس ہیں یا ان کے ممبران ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور سینٹ میں 26 ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ہم ان کی ووٹوں کے بغیر یا ان کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر کسی بھی آئینی ترمیم کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اور کمپیریٹیولی اگر دیکھیں تو MQM کے اراکین جو ہیں وہ کم ہیں نمبر میں اس طرح. تو ہمیں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ 18ویں ترمیم کا رول بیک نہیں ہو رہا. ہاؤیور اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور بہتری آ سکتی ہے. اور مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس 140 سے یا لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے بات کی اور سپورٹ انشور کی, تو بلاول صاحب نے بھی اس پہ بالکل کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے, بیٹھیں گے, اور کنسنسس کے ساتھ تمام تر معاملہ ہونا چاہیے, کیونکہ 18ویں ترمیم بھی کنسنسس کے ساتھ ہی ہوئی تھی. تو اس میں بھی براڈ بیس کنسنسس ہونا ضروری ہے, نہ صرف کہ اس ترمیم کو پاس کرایا جائے جو بھی ترمیم اگر آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تمام فریقین ایک پیج پہ ہوں, تمام اتحادی جماعتیں ایک پیج پہ ہوں, کہ واقعتاً ہمیں ضرورت ہے اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹمز کو فردر اسٹرینتھن کرنے کی, ان کو آگمنٹ کرنے کی, ان کو مضبوط بنانے کی. اچھا سر, یہ بھی بتائیں کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو اس پہ آپ کی مجھے رائے ضرور چاہیے, کہ نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے, یہ جو کراچی کے اوپر بحث کل سے چل رہی ہے, بہت سخت زبان شرجیل میمن صاحب نے بھی استعمال کی, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی, دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیں. یہ جو نئے صوبوں کی بات ہے, پیپلز پارٹی انٹرسٹنگلی پنجاب میں اس کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن سندھ میں اگر اس پہ بات کریں تو وہ بڑے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا نئے صوبوں کے اوپر بھی, اور یہ جو ووٹر کی ایج پہ سوشل میڈیا پہ پچھلے کچھ دنوں سے بڑی بحث ہو رہی ہے کہ 18 سے 25 سال کریں, ان 2 پوائنٹس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے؟ ویسے دیکھیں, عمر کا جو تمام تر معاملہ ہے 18 سے 25, میں تو نہیں سمجھتا کہ ریئلسٹکلی یہ پاسبل ہے, کیونکہ 18 سال کی عمر میں جب آپ کو شناختی کارڈ مل جاتا ہے, اور دنیا کے بیشتر ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو 18 سال کی عمر میں ہی تمام تر چیزیں ہیں. ہاں, امریکہ میں کچھ چیزوں کے لیے جو ہے آپ کو 21 سال کی عمر ہونا لازم و ملزوم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات ہے 18 سے 25 کی, یا یہ جو افواہوں کا بازار گرم ہے, کیونکہ میں تو ان کو افواہوں کا بازار ہی کہوں گا. میں خود نوجوان حلقوں کی نمائندگی کرتا ہوں, اور جب آپ کے نوجوان جو ہیں وہ 68-69% انڈر 30 یا 30 ہوں, 30 سال یا 30 سال سے کم عمر ہوں, تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ ان کو 18 سال کی عمر میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں, جب شناختی کارڈ آپ دیتے ہیں, جب وہ اپنے فیصلے کرنے کے خود مختار ہو جاتے ہیں ٹو گریٹر ایکسٹینٹ, تو میں نہیں سمجھتا کہ عمر بڑھانے کے حوالے سے کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جہاں تک آپ نے جو دوسری بات کی کہ کراچی سے متعلق میں بات کر رہی تھی, کراچی کے حوالے سے, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسا افسوسناک ثانیہ ہے جس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور اس کو پھر اس حوالے سے دے دینا, یہ ان کا سیاسی بیان ضرور ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا, جس سے شاید میں بذات خود اتفاق نہ کروں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح میں نے پہلے ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن ضرور کہوں گا, لوکل گورنمنٹ کے سسٹمز کو مزید فعال بنانے کے حوالے سے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. اور صوبوں کی جہاں نئی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے, میں سمجھتا ہوں واقعتاً ایک ایسی ڈسکشن ہونی چاہیے, ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے جس میں ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, اور اس سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے, اس سے ہمیں چھپنا نہیں چاہیے, کیونکہ اتنے بڑے
جو ایریاز ہیں اسکوائر میٹر کے حوالے سے یا پاپولیشن کے حوالے سے، تو گورننس کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بہتر افیکٹو جو گورننس ہے یا اس کی مینجمنٹ ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے، جو سہولیات ہیں عوام کو اس سے آراستہ کرنے کے حوالے سے، ان کی گریوینسز کو ری ایڈریس کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ چاہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں، صوبے ہوں، ایک ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے، ایک نیشنل ڈائلاگ ضرور ہونا اور چاہیے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. معزز آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لیکن ایک سوال اور میں کرنا چاہ رہی ہوں، وقت تھوڑا سا محدود ہے، وہ یہ کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ملاقاتوں پر پابندی پر وہ ہر دوسرے دن احتجاج کرتے ہیں، پھر 8 فروری کا احتجاج بھی کال آؤٹ کر دیا، پھر بات چیت کے بھی بڑے خواہاں نظر آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ ابھی چاہ رہی ہے یا کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ چلیں 8 فروری کو دیکھ لیں تلوں میں کتنا تیل ہے پی ٹی آئی کے اور کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ آپ لوگ انتظار کریں گے یا چاہیں گے کہ پہلے بات چیت کر کے اس کو کسی طرح سے کال آؤٹ واپس لیا جائے ان کے احتجاج کی؟ نہیں دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹیز تو حکومت کو پتہ ہوتی ہیں اور حکومت کو پتہ ہے، حکومت وقت کو بھی پتہ ہے کہ واقعتاً ان تلوں میں تیل نہیں ہے، کیونکہ زمینی حقائق جو ہیں وہ یکسر مختلف ہیں، اور وہاں پہ جو ایک سپورٹ ہے آن گراؤنڈ وہ پی ٹی آئی انجوائے نہیں کرتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ثنا صاحبہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس تمام تر سچویشن کے حوالے سے ہم تو ایک نہیں 12 دفعہ ان کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں، پر یہ شاید اس موڈ میں ہے کہ پہلے آپ نہیں پہلے آپ نہیں پہلے آپ نہیں پہلے آپ، تمام تر یہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے. سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ کہتے تو ہیں کہ اچھا زئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن یا قائد حزب اختلاف دونوں ہاؤسز میں آ چکے ہیں، اب تو میرے خیال سے کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن خواہشات اتنی ہیں یا اس کی اتنی ایک لمبی فہرست ہے، ہر ایک نئی چیز کے بعد پھر ایک نئی چیز آتی ہے اور کہا جاتا ہے نہیں فلاں چیز کر دیں تو پھر ہم مذاکرات شروع کر سکتے ہیں، اب یہ کر دیں تو پھر مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 8 فروری میں بھی کوئی اتنا ٹائم رہا نہیں ہے. چلیں انتظار کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں واقعتاً کیا ہوتا ہے 8 کو، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. کوئی اتنی ایسی بات تو نہیں جدھر اتنا انتظار کیا ادھر تھوڑا اور صحیح. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر صاحب. اور یقیناً گورنمنٹ تو سوچ رہی ہے کہ آیا احتجاج کس حد تک جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر ہم پی ٹی آئی کو احتجاجی موڈ میں دیکھ رہے ہیں وہیں خود حکومت بھی کچھ قوانین کے حوالے سے اور قانون سازی کے حوالے سے بڑا پرو ایکٹیو رول اس وقت ادا کر سکتی ہے. کس حد تک متحدہ قومی موومنٹ اس کے لیے بھی تیار ہے اور انتظار کر رہی ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی کا اپنا سٹانس ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں بڑے نوک جھوک اور بیانات ہوئے. اس پہ ان کا موقف لیتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم بات کر رہے تھے پچھلے کچھ دنوں میں کہ سانحہ گل پلازا کے بعد ظاہر ایسا لگتا ہے کہ بلدیاتی سسٹم کے اوپر ہی بحث ہو رہی ہے اور شاید کہیں 18ویں ترمیم بھی زیر غور ہے کہ اس میں تبدیلیاں کی جا سکیں. اور جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب جیسی شخصیات یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر 18ویں ترمیم کی کچھ نکات کے اوپر بات چیت کی جانی چاہیے، لیکن معاملہ کچھ یہاں پر رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. آج ہم نے دیکھا جس طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بحث ہوتی رہی بیانات کی حد تک. مصطفیٰ کمال صاحب، بات تو کسی حد تک یہ درست ہی تھی کہ کراچی کے لیے پچھلے کئی سالوں میں کتنا کچھ ہو سکا ہے یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس میں ایک سب سے بڑی وجہ اور رکاوٹ یہی ہے کہ جو ڈیلیورنس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کسی بھی طور پر صوبائی حکومت ادا نہیں کر سکی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو یہ کہنا پڑا کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دیا جائے. یہ بات کہیں نہ کہیں جا کے اسی سے کنیکٹ ہوتی ہے کہ کیا نئے صوبے بننے چاہیے ایڈمنسٹریٹولی ہی صحیح، لیکن کیا یہ علاقے کے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے. یہ وہ بحث ہے جس کے اوپر اس لیے بھی بات ہونی ضروری ہے کہ دنیا کے مختلف ایسے ممالک جہاں پر آبادی کا نمبر زیادہ ہے وہاں پر مختلف بڑے علاقوں کو چھوٹے علاقوں میں تقسیم کر کے وسائل برابری کی سطح پر بانٹے جاتے ہیں. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ معاملہ یہاں پر تھمنے والا نہیں ہے اور یہ بحث طویل بھی چلے گی اور اس میں زیادہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بھی بڑھانے کی وجہ بن سکتا ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر ارشد ووہرا صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، بات تو ویسے چلی تھی سانحہ گل پلازا سے، پھر وہ ترمیم پہ آئی، پھر بلدیاتی سسٹم پہ آئی، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن پہلے یہ جو آج ایک نیا نقطہ سامنے آیا ہے کہ کراچی کو الگ کر کے ایک وفاق کے ماتحت کر دیں. بات تو ویسے صحیح ہے کہ 2-3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے یہ، لیکن کیا پیپلز پارٹی اس کو ہضم کر سکے گی آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا، اگر آپ کو یاد ہو 27ویں ترمیم کے بعد میں نے آپ ہی کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا جی، اور اس میں میں نے یہی باتیں دہرائی تھیں کہ کراچی ہیز بیکم ناٹ مینیجیبل. 17 سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو. اس سے پہلے بھی جو ہے
وہ اس کو rule کر چکے ہیں. لیکن دا پرابلم از کہ کراچی کی جو پاپولیشن ہے, ابھی آپ نے کہا کہ 2 کروڑ کی پاپولیشن, بدقسمتی سے کراچی جو ہے اس کو گنا ہی صحیح نہیں جا رہا. کراچی کی آبادی جو ہے کسی بھی طریقے سے 4 کروڑ سے کم نہیں ہے. سر میں نے تو آفیشیل بتایا نا, آفیشیل 2 کروڑ پہ ہیں, ویسے تو ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہاں تک پہنچ چکی ہے آبادی. جی آج آفیشیل 2 کروڑ کی آبادی پر اس وقت جو ہے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی. لیکن جب 2 کروڑ کی آبادی ہی نہیں ہے, ایک انفراسٹرکچر, یہ گل پلازا کی جو آگ لگی ہے, اٹ واز ٹوٹل مس مینجمنٹ. جو بھی ادارے کام کرنے والے تھے, جو بھی ذمہ دار ادارے تھے, وہ کام کرنا چاہ رہے تھے, لیکن انتظامیہ کی مینجمنٹ جو ہے, that was the failure that has caused actually 100 over lives in Gul Plaza incident. اور ابھی تک جو ہے کچھ نہیں 70 لوگوں کی جو ہے باڈیز ابھی تک نہیں ہیں. کیا شہر ہے جہاں پہ لوگ جو ہے گٹر کے ڈھکن کی وجہ سے مر جاتے ہیں. آپ کے سامنے ابھی 2 ماہ پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا گلشن اقبال میں, اس کے بعد کتنے بڑے بڑے ایکشن لیے گئے, کتنا بڑا کچھ ہوا, اس کے فوراً 1 مہینے بعد ایک بچہ اور جو ہے وہ ڈوب کے مر گیا. تو کراچی از ناٹ مینجڈ, it is not manageable by Pakistan People's Party. They are a total failure. اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, اس وقت جو پارٹی اس صوبے کو, اس شہر کو رول کر رہی ہے, اس میں سے ایک بھی یہاں سے بلونگ نہیں کرتا. دے ڈو ناٹ بلونگ ٹو. تو ان کے دل میں کراچی شہر کا دکھ درد ہی نہیں ہے. کراچی شہر کے, اگر یہ کراچی شہر میں ان میں سے کوئی بھی اپنی گنتی کراچی میں نہیں کرواتا, رہتے سب کراچی میں. تو ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے فیلئر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ہم کراچی کو جو ہے کراچی پر قبضہ کر لیں, لیکن کراچی پر قبضہ کرنے کے چکر میں کراچی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. کراچی جو ہے دنیا کے 32 شہروں میں کراچی کا شمار ہو رہا ہے. اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز فیڈرل فائنینشیل کیپٹل ٹیریٹری, اور فیڈریشن اس کو اپنے انڈر میں نہیں لیتی. دیکھیں جب یہ بات کرتے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, بلاول صاحب نے جب جو ہے آن دا فلور ابھی ایک پریزنٹیشن دی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, ان کا سندھ 3 ارب کا ریونیو کماتا ہے سندھ ریونیو بورڈ سے. سندھ نہیں کماتا ہے, یہ کراچی کماتا ہے. 98% of 300 billion is given by کراچی. آپ نے کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کراچی میں ایک سڑک کھودتے ہو, 4 سال میں ایک سڑک ابھی تک انکمپلیٹ ہے. لوگ یہاں پر گڑوں میں اس میں گر کے کتنے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں, کتنے لوگ جو ہے الرجی اور ڈسٹ سے مر چکے ہیں. ایک انڈر پاس آپ سے کمپلیٹ نہیں ہوتا. اب یہ جو فائر انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد پھر یہ ایکٹیو ہو گئے ان کے منسٹرز, اور پھر جو ہے یہ والا پل کا وزٹ ہو گیا, یہ والے انڈر پاس کا وزٹ ہو گیا, یہ والے یونیورسٹی روڈ کا وزٹ ہو گیا کہ اس کو اب ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں, اس پہ پروگریس اچھی ہے. تو یہ جو ہے آئی واش ہے. دس از این آئی واش. نہیں ڈاکٹر صاحب, سر میں سمجھتی ہوں یہ تمام چیزوں پہ ہم بڑے دنوں سے بحث کر رہے ہیں, لیکن میرا ایک اور سوال بھی ہے کہ آپ کے خیال میں اب گل پلازا ہو یا یہ ٹینکر مافیا ہو یا پھر یہ گٹر کے ڈھکن ہو, یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو ان کا روٹ کاز ایک ہی ہے کہ بلدیاتی سسٹم وہاں پر فلرش نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہیں, اختیارات نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں, وسائل کا مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں یہ جو 28ویں ترمیم پر بات ہو رہی ہے, آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اس مرتبہ گورنمنٹ آپ کی بات سنے گی؟ اس کا آپ کو تو ذاتی فائدہ نہیں ہوگا, میرا خیال ہے وہ کراچی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, لیکن کیا اس کے اوپر پیپلز پارٹی مان سکے گی, یہ آپ کو لگتا ہے؟ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں مانے گی. جہاں جہاں فائنینس انوالو ہے وہاں پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ انوالو ہیں. پیپلز پارٹی کبھی نہیں مانے گی. پیپلز پارٹی اس لیے بھی نہیں مانے گی, پیپلز پارٹی کراچی کی زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے. کراچی میں بڑے بڑے پلاٹس, بڑے بڑے انڈسٹریل پلاٹس, بڑے بڑے ایریاز, ان پہ قبضہ کرنا ہے. قبضہ مافیا کون ہے یہاں پر؟ کیوں نہیں ان سے پکڑے جاتے یہ لوگ؟ کیوں راتوں رات جو ہے وہ کسی کی پراپرٹی پہ آ کے گھس جاتے ہیں اور اس کو گن پوائنٹ پہ نکال دیتے ہیں, اور وہ پراپرٹی جو ہے نہ وہ پھر وہاں پہ جوڈیشری سن رہی ہوتی ہے, نہ وہاں پہ تھانے والے سن رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فائلیں لے کر تھانے میں آؤ. تو یہ چیزیں پریکٹیکلی ہو رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ کراچی کو لوز کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ جو ہے پاکستان سے ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ اگر ہوتا, انہیں یہ پتا ہے کہ کراچی جو ہے آپ کی معاشی شہر ہے, کراچی جو ہے پاکستان کی اکنامک بون ہے, تو آپ اس کو توجہ تو دیتے. آپ سے کچرا یہاں کا نہیں اٹھتا, آپ سے گٹر کے ڈھکن یہاں پہ نہیں لگتے. آرٹیکل 140A کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا, تو اب 28ویں ترمیم میں اس
जब आप उसको 28वीं तरमीम में लाएंगे तो जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट ये आएगा कि जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड को पैसे मिलते हैं उसी तरीके से प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन को ट्रिकल डाउन इफेक्ट लाना पड़ेगा नीचे तक, और जो पैसा वफाक से एनएफसी की मद में बनता है उसी फॉर्मूले से, जिस फॉर्मूले से एनएफसी को, यानी कि अगर आपको पॉपुलेशन जो है वो 80% अगर रिफ्लेक्ट करता है एनएफसी में, तो 80% पॉपुलेशन पे अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो कराची को अगर 1000, 1200, 1500 अरब जो भी मिलते हैं तो कराची को तकरीबन उसका 40-45% अकॉर्डिंग टू देयर रिकॉर्ड्स मिलेगा। वो तो ये देने को तैयार ही नहीं होते ना कभी। कराची को इसीलिए देखें इन्होंने कोशिश की किसी तरीके से, कराची को उन्होंने जियोग्राफिकली इस तरीके से डिवाइड किया कि 7 उसके डिस्ट्रिक्ट बना दिए, लेकिन कराची को जब यूनियन काउंसिल्स की बात आई, एमक्यूएम ने जब बाइकआउट किया था तो एमक्यूएम ने यही कहा था ना कि आपकी डिलिमिटेशन सही नहीं है। जब डिलिमिटेशंस बहस की तो 53 यूनियन काउंसिल्स नहीं निकल आई। अब 53 यूनियन काउंसिल का मतलब ये है कि गुजरांवाला या फैसलाबाद शहर जितनी यूनियन काउंसिल, आप उतनी तो खा गए थे इस वक्त। तो ये सारे इश्यूज हैं, ये बहुत पॉलिटिकली और बहुत टेक्निकली मैनेज कर रहे हैं शहर को कि किसी तरीके से कब्जा हो जाए, नॉट टू डिलीवर इटसेल्फ। अब आप जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये सिर्फ शारा फैसल की ट्रांसपोर्ट दिखाते हैं, या एक जो ग्रीन लाइन वफाक ने बनाई थी सुरजानी टाउन से कायदागुन के मजार तक, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। अभी खैर उसको तेजी से काम शुरू हो रहा है, उसमें भी इन्होंने रुकावटें खड़ी की थी। आपको इल्म में होना चाहिए 15 अरब रुपया 8 माह हो गए आज पीआईडीसीएल के अकाउंट में, एमक्यूएम का पीआईडीसीएल के अकाउंट में पड़ा हुआ है। हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपने शहर में डेवलपमेंट करनी है, लेकिन वो उसकी ना सीडीडब्ल्यूपी हो रही है ना एथनिक, इसमें वफाक बराबर का जिम्मेदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर एक सवाल और करना चाहूंगी, वक्त थोड़ा सा मेरे पास लिमिटेड है। ये फरमाइएगा, अभी आपने जैसे एनएफसी का भी जिक्र किया है, अब ये तो वाजे हो रहा है एमक्यूएम के पास डू एंड डाई की सिचुएशन है। आपके ख्याल में आपको कितना, मतलब आप लोगों को एश्योरेंस है कि इस मरतबा गवर्नमेंट जो है वो इस बल्दियाती अमेंडमेंट को लेके आएगी इस अगली तरमीम में? और अगर ऐसा होता है तो अगर पीपल्स पार्टी ने वोट ना भी दिया तो क्या आप लोग पीटीआई से बातचीत करना चाहेंगे उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए? बिल्कुल, हमें देखें पीटीआई ने, जेयूआई ने, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इन पीएमएलएन ने तो किया ही किया था। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑन द फ्लोर कहा कि हम ये चाहते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कस करना है। भैया आप डिस्कस कर लें ना, जो भी पॉइंट है वो फाइनेंशियल मैटर्स के पॉइंट होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आप डिस्कस कर लें किसी न किसी फॉर्म में। आपको देखिए ये हमारे लिए डू एंड डाई, आपने बिल्कुल सही कहा, डू एंड डाई नॉट फॉर आवरसेल्व्स, फॉर द सिटी ऑफ कराची, कराची के लोगों के लिए हमारे लिए ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, इसलिए कि कराची शहर के लिए आवाज एमक्यूएम के अलावा कोई नहीं उठाता। एमक्यूएम ही कराची में डिलीवर कर चुकी है पास्ट में भी, और एमक्यूएम ही डिलीवर कर सकती है। एमक्यूएम कैन मैनेज बिकॉज एमक्यूएम के लोगों को यहाँ की गली मोहल्लों का पता है, यहाँ की सड़कों का पता है, यहाँ के इश्यूज का पता है। आप यहाँ तक कचरा तक तो आप उठा नहीं सक रहे। आपने हर चीज जो है वो प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में आप जब बात करते हैं हेल्थ की, तो देखें हेल्थ सेक्टर की जब ये बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर में ये जिना अस्पताल की जब बात करते हैं, यहाँ पे तमाम प्राइवेट लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्राइवेट लोग जो नए नए इक्विपमेंट लगाए हैं, और जो इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है, ये तो फलाही नाम के ऊपर डोनेट की हुई चीजें हैं जो कि ज्यादातर जिना हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रही हैं। डोनेशंस पे बहुत एक बड़ा हिस्सा जो है वो चल रहा है बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट। बिल्कुल, बहरहाल बात यही होती है, कराची नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड एज फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी। और देखें मोहसिन नकवी साहब को इस्लामाबाद से कितना प्यार है कि इस्लामाबाद की सड़कें बन रही होती हैं तो वो वहाँ मॉनिटर करते हैं, इस्लामाबाद के अंडर पासिस, ओवर पासिस बन रहे होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं। वहां पर 1 महीने में और 3 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, यहाँ 4 साल में कंप्लीट नहीं होता। तो फिर क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल क्या सही। कराची के लोग पीस ऑफ माइंड डिजर्व नहीं करते? बिल्कुल सही, लेकिन अब देखना होगा सर। जी बिल्कुल ठीक, पॉइंट जस्टिफाइड सर। जी जी हाँ, पॉइंट आपका आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद वोरा साहब सर आपके वक्त के लिए। यकीनन इसी के हवाले से एक दरीना डिमांड है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, लेकिन अब देखना होगा कि आया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे इत्तेहादी के नाम के ऊपर। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जहां सियासी भूचाल अपनी जगह बरकरार है, वहीं कुछ इदारों के हवाले से कुछ इस्लाहात की भी कोशिशें हो रही हैं जिसमें FPR सर फहरिस्त है। इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم سیاسی ڈیولپمنٹس کا ذکر کرتے ہیں اور خاص طور پر پولیٹیکلی ہر کچھ عرصے کے بعد کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جس کے بعد لگتا ہے کہ سسٹم میں مزید بہتری آئے گی, وہیں بہت سے انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ پرسیپشن ضرور موجود ہے کہ شاید وہ انسٹیٹیوشنز جتنے اسٹرانگ ہیں اس رفتار کے ساتھ شاید وہ پرفارم نہیں کر پاتے, یا ان کی ڈیلیورنس نہیں ہوتی, یا پھر یہ کہ ان میں جو مسائل ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے حکومتیں دعوے تو کرتی ہیں لیکن وہ انٹینشنز نظر نہیں آتی ہیں. پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس گورنمنٹ نے بہت سے اداروں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ نہ صرف وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے, مضبوط ہوئے, انہوں نے اپنے ریفارمز کیے, بلکہ انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے وہ بھی اچیو کیے ہیں. دیکھا جائے تو ابھی اس ادارے سے متعلق جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں, IMF کے جو درینہ مطالبات تھے ان میں سے ایک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں جو ایک ٹیکس کا نظام ہے اس سے جڑا یہ سب سے سپریم ادارہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسری دنیا کے ملکوں کی طرح پاکستان میں ٹیکس کے طریقہ کار کو آسان تر اور لوگوں کے لیے ایزیسٹ وے میں کنوے کرنا اور ان کو اس طرف راغب کرنا کہ وہ ٹیکس کی طرف آئیں, میرا خیال ہے کہ بہت کم انسٹیٹیوشنز اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور اگر ریفارمز کی بات کی جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ پاکستان کی آنے والی ہر گورنمنٹ یہ دعوے ضرور کرتی آئی ہے کہ FBR جیسے ادارے کو بہتر کریں گے, لیکن کہیں نہ کہیں نامساعد حالات کی وجہ سے یا پھر ناقص کوششوں کی وجہ سے وہ ریفارمز پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے تھے. آج ہم اس سیگمنٹ میں اسی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ FBR کے لیے اس سال جو ٹارگٹس رکھے گئے ہیں, جو ایجنڈا رکھا گیا ہے, بہت سے اداروں پر ہم نے بات کی. کچھ عرصے پہلے ہم نے HEC اور اس قسم کے دیگر انسٹیٹیوشنز کا بھی ذکر کیا تھا. بہت سے ادارے اب اپنا قبلہ درست بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سسٹم کو بھی بہتر کر رہے ہیں. FBR بھی اسی میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ کیا ٹارگٹس رکھے گئے ہیں اور خاص طور پر کس بہتری کی امید 2026 میں کی جا سکتی ہے. اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے, اور اس سیگمنٹ میں اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے نجیب اللہ جو کہ چیف ریفارمز اینڈ ماڈرنائزیشن ہے FBR میں, اور اس کے علاوہ چیف ٹرانسفارمیشن ڈیلیوری یونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ موقع فراہم کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ سر. اچھا سر, میں کیونکہ ایز اے لیمن کچھ چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ آبویسلی ہم تو وہ ٹیکنیکلٹیز نہیں سمجھتے جو کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں. اٹ سیلف اگر FBR کی بات کریں تو اس کا بیسکلی کام ہوتا ہے ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنا, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم کمپیریزن اگر دوسرے ملکوں کے ساتھ کریں تو ہمارا جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں آ پاتا جیسے دوسرے ملکوں کا ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اصل میں؟ دیکھیں, اس کے اندر جو ٹیکس ٹو GDP ریشو پاکستان کا ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا ہے کہ اس کا جو ایک میجر وجہ ہے وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا دستاویزی نہ ہونا ہے. انڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ ہمارے بہت زیادہ ہے. انڈاکومنٹڈ اکانومی کا اگر آپ اندازہ کریں تو اس کے ساتھ ہی بلیک اکانومی بھی آ جاتی ہے. تو ان دونوں کا جب ہم آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ کیش بیسڈ اکانومی ہوتی ہے, اور جہاں پہ ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی ہوگی اس کا سپین بہت بڑا ہوگا. جتنا ہی اکانومی کا سپین بڑا ہوگا اس کو اتنا ہی ڈاکومنٹ کرنا مشکل ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کا انڈاکومنٹڈ سیکٹر آ جاتا ہے, جہاں پہ کچھ ایگزیمپشنز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہ ایگریکلچرل کیونکہ بہت بڑی بیس ہے اور ہماری بہت زیادہ آبادی کا انحصار ایگریکلچر پہ رہا ہے. سن 2000 تک یہ انکم ٹیکس سے ایگزمپٹ تھی, ابھی بھی انکم ٹیکس سے ایگزمپٹ ہے, لیکن صوبوں نے اس پہ ابھی ریسنٹلی ٹیکس نافذ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ گئی. اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کے لیے انکم چھپانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی پاکستان کی جو ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ خاصی کم رہی ہے. اور دوسرا FBR کی سطح پہ بھی اس کی جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ کم ہے, لیکن اس کی ہماری جو پروونشل سطح پہ ہے اور لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ ہے وہ بھی خاصی کم ہے اس کی. جی اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو ایک آپ نے بڑی اچھی انٹرسٹنگ چیز بتائی کہ ہم لوگ زیادہ کام کیش پر ہی کرتے ہیں, بات درست ہے یہ, لیکن پچھلے کچھ ریسنٹ ٹائمز میں اتنا مطلب ڈیجیٹل میڈیا بھی اتنا بڑا ہے, کئی سیکٹرز IT اور اس قسم کے دیگر پلیٹ فارمز نئے پروفیشنز نکلے ہیں, پھر ہماری جو GDP ریشو ہے وہ کنسسٹنٹلی کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اچھا, آپ اگر دیکھیں تو ہماری جو ٹیکس کی ریئل ٹرمز میں گروتھ اگر ہم نکالیں تو پچھلے 20 سالوں میں جب GDP گرو کرتی ہے اور انفلیشنری ٹرینڈز کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 2% کی گروتھ آتی ہے, وچ از ناٹ سسٹینیبل
کہ ہم گورنمنٹ کے ریونیوز کو میٹ کر سکیں اور ایک گورنمنٹ کو چلا سکیں، کیونکہ کسی ملک کے ریونیوز ہی گورنمنٹ کو چلانے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جی ڈی پی کی اس کے لیے پھر ہم سرٹن ریفارمز پہ گئے، ان ریفارمز کے اندر ہم نے جب ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ پرابلمز کہاں کہاں پہ ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن کو سنا جب چلاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پیپل، بالکل، اور دوسرے اس کے پروسیسز کیا ہیں، اور تیسرے what technology we are choosing۔ ہم نے ان تینوں چیزوں کو فوکس کیا۔ اب جو ریفارمز آپ لوگ لانے جو جا ہم رہے ہیں، نے ٹھیک ہے، 2024 میں بیٹھ کے ان کے اندر ڈپارٹمنٹ نے، اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھ کے خود سے جو وہ لوگ آن جاب ہیں جو اس پروسیس کے اندر ہیں، ہمارے جونیئر آفیسرز، ہمارے سینئر آفیسرز، دے سیٹ ٹوگیدر، انہوں نے ڈفرینٹ ورکنگ گروپس بنائے، انہوں نے ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ کہاں پہ ہماری انٹرونشنز کی ضرورت ہے جو لوگوں کو بہتر کر سکے اور لوگوں کے کیا کیا پرابلمس ہیں، اور پھر ہمارے پروسیسز کہاں پہ غلط ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ٹیکنالوجی کا یوز۔ اس سے پہلے یہ ایکسرسائز اس طرح ہوئی تھی، کیونکہ دیکھیں ایف بی آر کے ریفارمز تو ہم برسوں سے سن رہے ہیں، لیکن اگر اس مرتبہ کچھ نیا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئے طریقے سے سوچا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں تبدیل ہوں، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ اس کے دیکھیں پہلے جو چیزیں آئی ہیں وہ ہمارے جو جس کو میں کہوں گا کہ ہوم گرون جو پلان ہے نا، وہ کبھی نہیں آیا۔ It is sometimes sponsored by World Bank, sometimes sponsored by international donor agencies سے کسی نہ کسی دیے گئے طریقے سے ایجنڈا کے اوپر آپ لوگ کام کرتے تھے، اس مرتبہ آپ لوگوں نے ایجنڈا خود کمپائل کیا، ایجنڈا خود کمپائل کیا۔ اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ ویدر اٹس سپورٹ، جو بھی اس کے لیے خرچے کی ضرورت ہے وہ ہمیں کہیں باہر سے ملے یا نہ ملے، ٹھیک، ہم وی ول ڈو اٹ۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، کچھ کوئک کویسچنز ہیں جو میں جاننا چاہ رہی ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ ریفارمز تو آپ لوگ لانے جا رہے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس دینے سے کتراتے ہیں، مطلب اپنے پاس جمع کرتے ہیں لیکن وہ ریاست کو دینے سے کتراتے ہیں۔ اس کے لیے بہت، اب ویسے تو وقت کے ساتھ ساتھ نمبر بڑھتا جا رہا ہے، ہم نے ٹریولنگ پر، مختلف چیزوں کے اوپر پابندی لگائی، ٹیکس پہ اگر آپ ٹیکس ہولڈر نہیں ہیں تو ہم نے کئی چیزوں کے اوپر ایکسٹرا ان کو پینلٹی لگائی ہے، لیکن اب کیسے میکسیمم لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے، یہ کیسے کریں گے آپ لوگ؟ بالکل سنا، بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ اس کو دیکھیں سائنٹیفکلی اگر ہم ہینڈل کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ٹیکس کون لوگ ہیں جو نہیں دے رہے، اور وہ ٹیکس کی اماؤنٹ کتنی ہے جو نہیں دی جا رہی۔ ہم نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً 6 ٹریلین کے قریب ٹیکس ہے جو ہمارے پاس آنا چاہیے اور وہ نہیں آ رہا۔ اس میں سب سے بڑا گیپ جو تھا، 6 ٹریلین کتنا بڑا؟ 6 ٹریلین 6000 ارب روپے، 6000 ارب روپے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں نا وہ اس وقت 12000 ارب روپے کلیکٹ کر رہے ہیں۔ 12000 یعنی 6000 اور آ جائے تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے گورنمنٹ نے سوچا کہ اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس انویسٹمنٹ سے اگر ہم اس گیپ کو، یہ پوری دنیا میں گیپ موجود ہوتا ہے، موسٹ ایڈوانسڈ کنٹریز ہمارا گیپ تقریباً 35% کے قریب ہے، دنیا میں یہ گیپ کہیں 15% ہوگا، کہیں 10% ہوگا، ڈیولپنگ کنٹریز میں 20, 25, 30۔ ہم اگر اس گیپ کو آدھا بھی کم کر رہے ہیں تو ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اس میں ہمارا آدھے سے زیادہ گیپ وہ سیلز ٹیکس کے اندر تھا، اور 2 ٹریلین کا گیپ انکم ٹیکس کے اندر تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو، اور 500 بلین کا، ½ ٹریلین کا گیپ جو کسٹم ڈیوٹیز کے اندر آئیڈینٹیفائی ہوا۔ یہاں میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو انکم ٹیکس کے اندر ہم نے گیپ کیا تو پتہ چلا کہ جو 2000 ارب روپے کا گیپ ہے، اس گیپ کے اندر 500 بلین جو ہے، ½ ٹریلین، وہ گیپ جو ہے ہماری کارپوریٹ باڈیز کا ہے، لیکن 1500 ارب روپے کا گیپ ہمارے انڈیویجولز کا ہے، پرسنز کا ہے۔ 1500 ارب روپیہ از این ہیوج اماؤنٹ۔ جب اس کو ہم نے فردر اینالائز کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان کی جو ورک فورس ہے وہ 67 ملین کے قریب ہے، اور اس کا جو ٹاپ 1% ہے اس کا گیپ جو ہے آؤٹ آف 1500 ارب میں سے 1200 ارب تو وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور ہمارا جو ٹوٹل گیپ ہے انکم ٹیکس کے اندر ٹاپ 5% کو اگر ہم کیپچر کر لیں تو وہ ہمارا گیپ جو ہے ٹوٹل کا ٹوٹل کور ہو کے ہم 90% اپنا گیپ کور کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں
جن کا سب سے بڑا ٹیکس گیپ ہے یہ ٹیکس نیٹ کے اندر بھی موجود ہے. یہ اپنی ریٹرنز بھی فائل کرتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ کہ ہم نے اپنے سسٹمز کو بہتر کرنا ہے اور ان کے پیچھے جانا. اب جب یعنی وہ فائل اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ ٹیکس دینا ہی نہیں پڑتا, زیادہ ٹیکس دینا, یا پھر اپنی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں, یا پھر اس کی پلاننگز کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی, کم سے کم ٹیکس دینا پڑے, یا پھر بتائیں ہی نہ. تو جب ان ٹرانزیکشنز کے پیچھے گئے تو اس کا حل ہم نے کیا تھا. اس کا حل دیکھیں, جب ٹیکس مین کو پاور دے دیں, آپ مینول کام کرنے جائیں تو آپ لوگوں کو بھیجیں گے لوگوں کے بزنس چیک کرنے کے لیے, تو وہ پھر نئی پرابلم آتی ہے جہاں پہ ہیرسمنٹ اور ڈیفرنٹ کولوژن کی شکایات پیدا ہوتی ہیں. ان شکایات کو روکنے کے لیے ہم نے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کا پلان کیا. اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کے اندر یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر چیزیں دو طرح سے پیدا ہوتی ہیں, ایک ایگریکلچر سے پیدا ہوں گی اور دوسری آپ مینوفیکچرنگ کریں گے. تیسرا سورس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ باہر سے چیزیں منگوائیں امپورٹ پہ. ہم نے کہا کہ جو چیزیں امپورٹ سے آ رہی ہیں اور جو چیزیں بن رہی ہیں, ہمیں وہاں پہ ان کی جو مانیٹرنگ ہے وہ ڈیجیٹلی کرنی ہے. ہم نے اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یوز کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ طریقے آزمائے, جن کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے جو پروڈکشن پہ لگائے, وہاں پہ ویڈیو کیمراز کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. ہم نے 20 کے قریب سیکٹر سلیکٹ کیے ہیں, 8-9 سیکٹرز کے اندر ہم جا چکے ہیں. اور پھر جو امپورٹ ہوگی وہ پوری امپورٹ جو ہوگی وہ ایک پورا جو کارگو ٹریکنگ سسٹم ہے, جہاں بھی کارگو چلے گا وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئی ٹی بیسڈ پلیٹ فارم کے ذریعے مانیٹر ہوگا. وہ کوئی بھی گاڑی لے کے نکلے گی, اس کے اندر جو فیلڈ میں ایف بی آر کے آفیسرز ہیں یا جو ہمارے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز ہم بنا رہے ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ اس گاڑی کے اندر کیا چیز آ رہی ہے. ٹھیک. اس کے بعد میں تھوڑا سا ایک آپ کو یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دوسری سائڈ پہ ہم جب یہ آپ کو پیدا ہونے والی چیزوں کا پتہ چل گیا تو اس کے بعد ہوگا کہ آپ بزنس کے ساتھ دیکھیں, ایک مینوفیکچرر یا امپورٹر نے خریدا, پھر ہول سیلر کو دے گا, ڈسٹریبیوٹر کو دے گا اور ریٹیلر کو بیچے گا. 2-3 ہاتھ کوئی چیزیں چینج کرتی ہیں. ان چیزوں کو چینج کرنے کے اوپر وہ اپنی انوائس دیتے ہیں, ہمیں بالکل ویزیبلٹی نہیں ہوتی. تو ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ انہیں یہ کہا کہ آپ ڈیجیٹل انوائسنگ کریں, جہاں پہ ہمیں ریئل ٹائم. کئی کنٹریز میں اس پہ کام ہو بھی رہا ہے ڈیجیٹل انوائسنگ کے اوپر, اور پاکستان نے, میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا نے اس میں 5 سال, عام کنٹریز نے 3 سے 5 سال لیے ڈیجیٹل انوائسنگ کرنے کے لیے. پاکستان نے اس پروگرام کو 9 مہینے میں رول آؤٹ کر دیا ہے. اس کے کچھ پرابلمز ہیں کچھ امپلیمنٹیشن میں, لیکن ہماری آدھے جو ٹیکس پیئر ہے, ہم اپنے آدھے سے زیادہ جو ٹرن اوور ہے بزنس کا وہ ہم ڈیجیٹل انوائسنگ میں لا چکے ہیں. اور اس کے بعد آخری چین بچ گئی جب کنزیومر اور دکاندار کا سامنا ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے POS سسٹم لگایا جس کو ہم فردر امپروو کر رہے ہیں, اس کو ڈیجیٹل انوائسنگ کے ساتھ بھی منسلک کر رہے ہیں. اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایک طرف سے مال امپورٹ ہوا یا پیدا ہوا, وہ جب کنزیومر کے پاس پہنچا تو اس کی ایک پوری ڈیجیٹل آئی ٹی بیسڈ ویزیبلٹی ہوگی ہمارے پاس. تو اس کے اندر پھر ہمیں ہر شخص کا سیلز ٹیکس بھی اور انکم ٹیکس بھی. اور یہ ڈیٹا کمپائل کرنے کے بعد میرا خیال ہے چیزیں بڑی ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی. سر ویسے وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک آخری سوال میں مختصراً آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ ریفارمز 2024 میں آپ لوگ بیٹھے اور ان تمام چیزوں پر بات چیت ہوئی ہے, اب ہم 2026 میں کھڑے ہیں. آپ کے خیال میں, میں نے IMF کا جیسے تعارف میں بھی حوالہ دیا کہ IMF کی بھی یہ خواہش تھی کہ FBR میں ریفارمز ہوں, گورنمنٹ بھی چاہتی تھی. آپ ان کے نتائج کب دیکھ رہے ہیں؟ جو ریفارمز آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیے ہیں ایکچولی ان کی امپلیمنٹیشن کے بعد رزلٹس کب سے آنا شروع ہو جائیں گے؟ ہاں بالکل, ویری انٹرسٹنگ کویسچن. آپ دیکھیں اس کے جو ارلی ریویوز جو ہے نا, انڈیپینڈنٹ پروڈیوسرز نے, انڈیپینڈنٹ آبزرورز نے, اور دوسرے ہمارے اپنے لوگوں نے, اور فگرز جو ہے نا وہ فیکٹس جو ہے دیٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو ہماری جو GDP کی ریشو ہے وہ ایک سال میں 1.4 انکریز ہوئی ہے, اور اس میں جو ہمارے ریفارمز کی وجہ ہے وہ 0.7% جو ہے وہ ہماری وہ انفورسمنٹ ایفرٹس ہیں جو ہم نے ڈیجیٹلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد میں لوگوں کے اندر. پھر دوسرا یہ کہ ہم نے ہیومن ریسورس کو بھی بہت زیادہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ان کی جو ضروریات ہیں, جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو ایک لیونگ سیلری کے پاس لے کے گئے ہیں, جہاں پہ ایک ریوارڈ بیسڈ, پرفارمنس بیسڈ ریوارڈ سسٹم متعارف کرایا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی اسٹرکٹ قسم کا ہم نے ان کے اوپر نظر بھی رکھی ہے
کہ آپ ان کو سونے کا نوالا کھلائیں اور ساتھ میں شیر کی نظر سے بالکل دیکھیں. یہ ایف بی آر کی پالیسی ہے اور انشاءاللہ ویسے بھی لوگ بہت ڈرتے ہیں ادھر شیر نہ بھی بنائے ایف بی آر سے, ویسے ہی لوگ خوف کھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. ڈاکٹر نجیب اللہ ہمارے ساتھ موجود. ریفارمز اینڈ ماڈرنائزیشن ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ ایف بی آر جیسا امپورٹنٹ ترین جو پلر ہے پاکستان میں اکانومی کے پرسپیکٹو میں, ریونیو کے پرسپیکٹو میں, پاکستان کو معیشت کے حوالے سے سپورٹ دینے کے پرسپیکٹو میں, اور اوبویسلی ایک سسٹم وضع ہوا ہے. اور اچھی چیز یہ ہے کہ ہم ریفارمز کی طرف گئے ہیں. اب ان کی جو اثرات ہوں گے یقیناً آنے والے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں ضرور نظر آئیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پوری دنیا میں یہ نظام رائج ہے, پھر پاکستانیوں کو اس سے بھاگنے اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو یقیناً پھر لوگ بھی سمجھیں گے کہ ٹیکس جمع کرانا اور ہر چیز کے اوپر جائز ٹیکس دینا ہر پاکستانی کی بھی ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.